अस्सलाम वालेकुम हैविंग ब्यूटीफुल माइंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी ड्यूटी उसको बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह मेरी आपके लिए ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी और सुकून वाली ज़िंदगी अता करे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल बूस्ट अप योर लाइफ विद KRK। मैं हूँ कॉनेंट रेहान खान, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में इसका इजहार करना, और अगर इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करना है या मैं उसको सर्च आउट करके आपके लिए कुछ ऐसे सजेशंस लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट में इसको मेंशन करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करना और इसको लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि मैं उन कॉमन और जनरल टॉपिक्स के ऊपर कॉन्वर्जेशन कर सकूं, क्योंकि फैमिलीज़ के बीच में कहीं ये छोटे छोटे टॉपिक्स हम मिस कर जाते हैं। और अगर किसी को सजेशन चाहिए होती है या किसी को अपने लिए डायरेक्शन सर्च करनी होती है तो उसको डायरेक्शंस नहीं मिल रही होती। एनीवेज, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो उन लोगों से मुतालिक है जो वैसे तो बहुत अच्छे और वैसे तो कंपोज दिख रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी स्लैंग वर्ड्स से जी, तो ऐसे लोगों को टॉक्सिक पीपल कहा जाता है। होने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ज़हनी अजियत और टेंशन डिप्रेशन के फेजेस से गुजर रहे होते हैं। एक सजेशन तो मेरी आगे उनके लिए आएगी, लेकिन तो टॉक्सिक पीपल, जैसा कि आपको पता है कि ये लोगों को डिसहार्ट करते हैं, डीवैल्यूट करते हैं, उनकी एनर्जी को डिम कर देते हैं। लेकिन टॉक्सिक जो पीपल होते हैं वो सिर्फ एक पर्सन नहीं होता, वो एक फ़र्द वाहिद नहीं होता, बल्कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पेरेंटिंग, टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स और टॉक्सिक वर्क प्लेस जैसी चीज़ों से भी आए दिन, बल्कि डेली अगर मैं कहूँ तो आपका सामना हो रहा होता है। सो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ दीज टॉक्सिक मटेरियल्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों की बातें सुन सुनकर हमें एक साइको पेशेंट बन जाना चाहिए? क्या अपनी डेस्टिनी हमें छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें खुश रहना छोड़ देना चाहिए? या हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होकर किसी कोने में सिर्फ सैडनेस बिहेव करके और रोते धोते रहना चाहिए? या अपनी एनर्जी को इतना वीक हम करके इतने डिम हो जाते हैं कि आगे हमें इन लोगों की ज़ुबान, इन लोगों की बातों के आगे अपना आप, अपनी होप बहुत ज़्यादा डिम होती हुई और वीक होती हुई महसूस हो रही होती है। तो बेसिकली हमें करना क्या चाहिए? तो आज की वीडियो बनाने का मकसद, इस टॉपिक के ऊपर बात करने का मकसद मेरा ये है कि एक तो वो लोग जो टॉक्सिक पीपल का शिकार हो जाते हैं उनके लिए मेरी एक अलग सजेशन है, ठीक है। और दूसरे तरह के लोग जो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और अपनी बातों से, अपनी जो एक उनके अंदर अपनी ईगो को तस्कीन पहुंचाने के लिए, अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए, या किसी रेस में वो लगे हुए हैं और उन्होंने एक नेगेटिविटी का माहौल बनाया हुआ है और इन चीज़ों को प्रमोट करने में वो दिन ब दिन आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो उन जैसे लोगों के लिए मेरी एक अलग सजेशन होगी। तो आपने ये सुना तो होगा कि जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ये बात अपने जहन से निकाल दें और ये सोचना इस पॉइंट पे छोड़ दें कि ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरा भाई है, या इवन सम हाउ सॉरी टू से ये तो मेरे अब्बू हैं, इन्होंने ऐसी बात मुझसे कैसे कर दी। मतलब आप इस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रहे होते कि ये जो करीबी और खूनी रिश्ता है आपका, तो ये आपको ऐसी चोट, या ये आपको ऐसी बात, ये आपको ऐसी दर्दनाक अल्फाज कैसे बोल सकते हैं। तो इस ट्रॉमा से बिल्कुल बाहर निकल जाइए। तो सबसे पहले जो टॉक्सिक जो लोग होते हैं ना, जो इस तरह की बातों से आपको तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, ये बेसिकली एंड वेरी ट्रूली सबसे पहले तो अपने आपके इर्द गिर्द ये वही लोग होते हैं जो आपकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, चाहे वो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हों या नॉन इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हो। ये वही लोग होते हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप इनसे जुड़कर बहुत सेटिस्फाइड और इनसे अपनी प्रॉब्लम्स हल कर और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करके इनसे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो
تو سب سے زیادہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں یہی آپ کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اپنی ان باتوں سے، ان ایسی باتوں سے کہ جہاں پر ان کو سپورٹو سسٹم بننا چاہیے تھا آپ کا، جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں بن پاتے. ادھر یہ تمام چیزوں کو جوڑنے کے بجائے بلکہ مشورہ دینے کے بجائے اور ان کو ایک قدم آگے بڑھانے کے بجائے آپ کو ڈی ویلیوڈ کرتے ہیں، آپ کو ڈسگریس کرتے ہیں. اور نہ کہ صرف یہ بلکہ اس کی وجہ سے آپ کے ذہن کے اوپر اور آپ کے دل کے اوپر اس کے بہت زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں. تو یہاں پر وہ لوگ جو ایسے لوگوں کا شکار ہیں جو خاص کر ان کے قریب ہیں، تو سب سے پہلے نمبر 1 سجیشن میری یہ ہے کہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ یہ آپ کے اپنے ہیں اور یہ آپ کو دکھ نہیں پہنچائیں گے. انفیکٹ سب سے زیادہ دکھ اپنی باتوں سے اور اپنے الفاظ سے یہی آپ کے اوپر برسائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سوچنا چھوڑ دیا. تو اس کے بعد جو میری سجیشن ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے لوگوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سجیشن یہ ہے کہ سب سے زیادہ ایسے لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھیں جو پازیٹیو لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سم عائد و ناظر اپنے فیملی میں کوئی مل جائے، ویسے اس کے امکانات بہت، اس کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں، لیکن باہر کے لوگ جن سے آپ کی سلام دعا ہے اور جن کو آپ اتنا جانتے ہیں کہ نہیں یار میں اس سے یہ اپنے پرابلم شیئر کروں گا تو انفیکٹ یہ مجھے ڈیگریڈ نہیں کرے گا، یہ مجھے میری پرابلم کا پاسبل حل بتائے گا اور مجھے کوئی اچھی ڈائریکشن پرووائڈ کر دے گا. تو یہاں پر اس طرح کے لوگ بہت کام آتے ہیں. تو پازیٹیو زیادہ رکھنا چاہیے، کم گیدرنگ رکھیں اور اچھی گیدرنگ رکھیں. اس کے بعد جو ہے جب آپ تنہا ہوں تو اس میں آپ اپنا ایک سیلف انالیسس کریں کہ آپ کس حد تک آپ کی انرجی جو ہے وہ ڈم ہوتی جا رہی ہے یہ باتیں سن کے، اور آپ اس کو کنفرنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. دیکھیں دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، دنیا میں آپ کو اچھے لوگ ہیں، دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے، لیکن آپ کی نعمتوں سے اور آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں اس کو سراہنے والے، میرے کہنے کا مطلب ہے کم ہے، بلکہ آپ کی چیزوں کو دیکھ کر آپ کو ڈی ویلیوڈ کرنے والے، آپ کو ایسے جملے کسنے والے بہت جو ہے وہ زیادہ لوگ بھرے ہوئے ہیں. کبھی بھی کوئی آپ کو دیکھ کر پازیٹیو گائیڈنس کی طرف آپ کو لے کر نہیں جائے گا. تو سب سے پہلے آپ اپنی لائف کا انالیسس کریں، جہاں پر آپ جس پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں خود سے کیا کمپرومائز کر کے اپنی زندگی کو خوشیوں بھرا اور بہت بہتر بنا سکتے ہیں. اور جن لوگوں کی باتیں آپ صرف سن کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر آپ کو کنفرنٹ کیسے کرنا ہے. تو یہاں پر سجیشن یہ ہے کہ کنفرنٹ کرنا سیکھیں، نہ کہ ڈپریس ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی لائف کے موڈ کو ہی آپ چینج کر لیں. تو یہاں آپ کو تھوڑا سا ڈھیٹ بننا پڑے گا اور اپنی زندگی کے لیے خود فائٹ کرنی پڑے گی. اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اور اپنی ویلیوز کو، اپنی جو گولز ہیں اور اپنی جو ڈیسٹنی ہے اس کو کبھی بھی ڈم نہ ہونے دیں ہے، اور اس کو مجھے اچیو کرنا ہے. تو جو وہاں سے لوگوں کا کلیش آ رہا ہوتا ہے، ان کی ٹاکسک باتیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں سے آپ کی جو ڈیسٹنی ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کام آپ کو نہیں کرنا، اپنے آپ کو ڈم نہیں ہونے دیں. بات آپ یہ سوچیں کہ جتنا فاسٹ ایسے ٹاکسک پیپل کا پروسیس ہے جو سلینگ ورڈز یوز کرتے ہیں اور دن بدن نئے سٹیپس آپ کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، آپ کی انرجی کو ڈم کر رہے ہوتے ہیں، تو جتنا فاسٹ ان کا پروسیس ہے تو آپ کا پروسیس اتنا فاسٹ کیوں نہیں ہو سکتا. آپ اپنی اچھی چیزوں کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں وہاں فوکس رہنا، اس پہ فوکس رہنے کا جو ٹائم ہے وہ بڑھا دیں. ٹھیک ہے، سم ہاؤ آپ کو کنفرنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سم ہاؤ آپ کو ریئیکٹ بھی کرنا ہے، لیکن ہر وقت ان کی فضول باتیں اور ان کی جو ہے نا اس طرح کی بیکار باتوں میں ریئیکٹ کر کے اپنی انرجی پلیز جو ہے وہ ویسٹ نہ کریں. بلکہ جب آپ اپنے کام پہ فوکس رہ کے اور اپنے جو زندگی میں اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنا فوکس رہنے کا ٹائم مزید بڑھا دیں.
اس ٹائم کو آپ بڑھائیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ جب یہی لوگ آپ کو شائن اور برائٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ان کو یقین آئے گا کہ ہمارا تو کہنا اس کے اوپر ویسٹفل رہا جو ہے وہ آپ کی کامیابی کے راستے اس طریقے سے. جی تو یہ ساری سجیشن میری ان حضرات کے لیے تھی جو ایسے لوگوں کا آئے دن شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور کنفرنٹ اپنے آپ کو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور اپنی لائف میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے. تو ایسے جب آپ کی انرجی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کا ول پاور اتنا زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اللہ پر آپ کو اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت اس زندگی میں رہنے والے مسائل کو خود جھیل سکیں اور خود اس کو جو ہے وہ اس کا سلیوشن نکال سکے. اب تھوڑی سی سجیشن میری ان حضرات کے لیے ہے جو آئے دن اپنے انرجی سے, نیگیٹو انرجی سے دوسروں کا جینا حرام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ایک خاص پوزیشن پہ آ جائیں گے اور اپنی ایگو کو وہ اتنا زیادہ ان کی تسکین مل رہا ہوتا ہے ایسے الفاظ نکال کر, ایسی باتیں کر کے, دوسروں کو ڈیگریڈ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اوپر آ گئے ہیں اور اس کو ہم نے ڈیگریڈ کر دیا. تو یقین کریں ایسا سوچنا ہی ان کے لیے غلط ہے, کیونکہ ایسا کرنے سے پہلے وہ جب اس ایکٹ کو کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سے انیشیٹو ہی آپ غلط لے رہے ہیں کہ آپ ایسا سوچ کے اور نیگیٹو انرجی ریز کر کے اپنے ماحول کو خراب کر کے, سب سے پہلے نہ صرف آپ نے اپنے ماحول کو خراب کیا, آپ نے لوگوں کو تکلیف دی. یہ تو ایک سیکنڈ تھاٹ ہے, لیکن فرسٹ تھاٹ جو آپ کے اندر آ رہی ہے تو آپ نے اپنا ذہن, اپنا دل سب سے پہلے پولیوٹڈ کیا اور آپ خود تکلیف میں آئے. تو ایسے لوگوں کے لیے تھوڑی سی میرے لیے سجیشن ہے کہ جب وہ تنہائی میں بیٹھا کریں تو اپنا بھی سیلف انالیسس کیا کریں کہ آخر میں کیوں منہ سے اتنی جو ہے وہ غلط بات نکال رہا ہوں, یا میں کیوں اتنی جو ہے وہ ریس میں کمپٹیشن میں لگ کر دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں ہو رہا. امپورٹنٹ اسکل یہاں پر یہ ہے کہ اپنا سیلف انالیسس کریں, لیکن تنہائی میں, لوگوں کے بیچ میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اگر اتنی زیادہ چڑچڑاہٹ ایک آپ کے اندر آ رہی ہے جو زبان سے آپ کے ایسے سلینگ ورڈز نکال رہی ہے جو دوسروں کے اوپر ایک پہاڑ نما پتھر برسا رہی ہے, تو کیا آپ کی یہ کوالٹی ہے؟ ذرا سوچیں. تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے ضمیر آپ کو پش اپ کرے اور ضمیر آپ کو ملامت کرے کہ نہیں یار مجھے اب ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. کیونکہ یقین کریں دن بدن آپ جب نیگیٹو انرجیز کی سراؤنڈنگ میں گھرتے چلے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ اپنی شخصیت کو مس کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ کلیش تو آپ کا اپنی ذات سے آ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر انیشیٹو آپ کو یہ لینا ہے کہ آپ اپنی چڑچڑاہٹ کو, اپنی اس نیگیٹو انرجی کو کہ آپ دوسروں کی خوشی دیکھ کر خوش نہیں ہو رہے, دوسروں کو اچھی گائیڈ لائن پرووائڈ نہیں کر رہے, یا ایکٹ آف کائنڈنس والی چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں, تو یہاں آپ کو اپنے اوپر کام کرنے کی. یہاں پر ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم باضابطہ ان کا ایک حیات طیبہ کو اٹھاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے گرتوں کو سہارا دیا ہے. اگر کوئی بچہ یتیم یا کوئی ایسا شخص جس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں نظر آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ ایسے رکھتے تھے, ایسے جوڑتے تھے کہ اگر یتیم کو باپ کی کمی ہے تو وہ باپ کی طرح پیار دے کر اس کو جوڑتے تھے. اس کو یہ نہیں کہ ہے یتیم ہے اس کو تو ہٹا دو, ایسا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کی حیات طیبہ سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا. تو یہاں یہ مثال ان کا دنیا کے سامنے امت مسلمہ, نہ صرف امت مسلمہ بلکہ غیر مسلموں کے آگے بھی یہی اس کا جو ہے وہ ایکٹ آف کائنڈنس یعنی صلہ رحمی کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ صلہ رحمی میں اگر دوسرے آپ کو کاٹ رہے ہیں تو آپ کو جوڑنے والا بننا ہے. تو یقین کریں کہ اس سے نہ صرف آپ کی جو ہے وہ دماغ کی اور دل کی تنگی دور ہوگی بلکہ آپ کی عمر میں, آپ کی
رزق میں اور آپ کے سکون میں دن بدن اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا جائے گا. میں ڈال دینا اتنا غلط رویہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رویے سے آپ کو کبھی پھلتا اور پھولتا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور بہت مشکل ہے اپنے اس نفس کو کنٹرول کر کے پولائٹنس کی طرف جانا، اور ایسے لوگ جو آپ سے آپ کی نعمتوں کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کمتر ہیں، ان کے سائڈ پولائٹنس اور ہمبلنس اور کائنڈنس کا رویہ اختیار کرنا بہت مشکل ہے. تو اس کے اوپر ہمیں سیلف انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. صلہ رحمی ایک وہ واحد ایک ذریعہ ہے جس کی مثال ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پوری زندگی میں ڈفرینٹ واقعات کے ذریعے اور اس کو عمل کرتے ہوئے ہمیں دکھایا ہے. تو صلہ رحمی کے ذریعے اور نفس پر اپنے کنٹرول رکھ کر ہم اپنی اس بہت ہی بری عادت سے اور اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے عمل کو نکھار سکتے ہیں. رہی ہے نا دوسروں کو بے عزت کرنے سے اور کو بہت نیچا گرا کر، تو ادھر سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر آپ اپنے آپ کو ہی پین میں ڈال رہے ہوں گے. تو ان تکلیف دہ باتوں کا جو اثر دوسروں کے اوپر پڑتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. پھر جو ان کی بد دعائیں اور آہیں لگتی ہیں تو وہ آپ کی زندگی کو مزید پرابلمس اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیتی ہیں. تو یہاں پر نہ صرف اپنے دل و دماغ کو پولیوٹڈ ہونے سے بچائیں، بلکہ دوسروں کے دل و دماغ پر اپنا ایسا جادو اور ایسا اثر چھوڑیں کہ وہ آپ کے خود بخود جو ہے وہ قریب کھنچتا ہوا چلا جائے، جیسا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اپنے گھروں میں چل رہے ہیں ایک عرصے سے، تو اس کو ختم کرنا، اس کو پولیوٹڈ کرنا پلیز بند کر دیں، اور صلہ رحمی کے ایکٹ سے اپنے اور اس یہ جو ایک ایلفی ہے نا، یہ جو ایکٹ آف کائنڈنس کی ایلفی ہے، اس کو نہ صرف پریکٹیکلی اپنے اندر لے کر آئیں بلکہ اس کو دوسروں کے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں. تو آپ بہت زیادہ بہت اچھے طریقے سے اپنی اس بری عادت سے، بلکہ نہ صرف آپ بلکہ میں، ہم سب چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ انہی سجیشنز کے ساتھ میں ایک پیاری سی حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں. جی، صلہ رحمی سے متعلق ایک بہت ہی پیاری حدیث ویورز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی اس کا نام نہیں کہ بدلہ دیا جائے، یعنی اس نے اس کے ساتھ احسان کیا اور اس نے اس کے ساتھ کر دیا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ ادھر اسے کاٹا جاتا ہے اور یہ جوڑتا ہے. تو یہ حدیث سنائی ہے، تو یعنی کہ آپ کاٹنے والے نہیں بنے بلکہ جوڑنے والے بنے. صلہ رحمی کی ایلفی سے ہمیں بہت یہ چیز کارآمد ثابت ہوگی. تو اسی پیاری حدیث کے ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہی تھی وہ آئی ہوپ سو کہ میں آپ کو سمجھا پائی ہوں گی. تو پلیز میری یہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سمیت ہم سب کو جو ہے اس چیز کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو بس اس کے ساتھ ہی مجھے میرے چینل بوسٹ اپ یور لائف سے اجازت دیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا. سو ملتے ہیں ایک نیکسٹ اچھے سے کانٹینٹ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ٹاکسک پیپل نہ بنیں بلکہ لوگوں کے لیے راستے ہموار کرنے والے بنیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.